बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, सिस्टम कप्तान के बगैर चल नहीं पा रहा और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर इमरान खान से डील हासिल करने और NRO लेने और देने के मामलात पर कोशिशें की गई हैं और इस बार फैसल वावड़ा साहब को मैदान में उतारा गया है। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने चंद दिन पहले जब सिस्टम की जानिब से नून लीग को तलाक देने की ख्वाहिश का इजहार किया तो ये बेसिकली एक टेस्टर था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब उछाला गया और 12 से 15 माह की कौमी हुकूमत की तजावीज़ लेकर फैसल वावड़ा साहब इस वक्त मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से जान छुड़ाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे करने का इरादा है खुफिया हाथों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 12 से 15 माह की इस कौमी हुकूमत के अंदर शमूलियत की दावत देने की तजवीज़ सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि इस सेटअप को चलाया जाए और फरवरी 2026 के अंदर नए इलेक्शन करा दिए जाएं, बशर्ते कि इमरान खान किसी भी सियासी मुहिम से जो है वो बाज रहें, सियासी तहरीक से बाज रहें, उन पर तमाम तर केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, वो 6 से 9 माह के लिए घर बैठ जाएं। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये डील ऑफ़र करने की ज़रूरत क्यों समझी है एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब बज़ाहिर इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बार फिर सख्त और ज़ालिमाना कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया है, चाहे वो इमरान खान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करना हो, मुख्तलिफ़ केसेस में उनकी ज़मानतें कैंसिल करना हो, बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करना हो, इसी तरह से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर सूबों की जो क़यादत है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करना हो, उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात हों, राजा बशारत और दीगर लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात हों और ये भी इत्तलात हों कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो है वो इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर कत्ल के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, FIR सील की जा रही हैं। लेकिन लगता कुछ यूँ है कि जब भी इमरान खान को डील ऑफ़र की जाती है, इससे पहले कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ा दिया जाता है ताकि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से मनाया जाए। फैसल वावड़ा ने फवाद चौधरी से मुलाकात की, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने पुराने राब्ते बहाल किए, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, फिर उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और फिर इस मुलाकात के साथ ही इत्तलात ये भी आई कि अडयाला जेल में गुज़श्ता दिनों जब इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बंद था तो उस दौरान इमरान खान से राबते किए जा रहे थे। 26 नवंबर के बाद कमो बेश हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 मरतबा ये राबता हुआ। इससे पहले फैसल वावड़ा साहब की जानिब से इमरान खान की एक गैर मुल्की दोस्त से राबता किया गया। तफसीलात अभी उस खुफिया मुलाकात की आनी है, सामने नहीं आई। ये शख्सियत पहले अलीमा खान और इमरान खान की बहनों से मुलाकात करती है, फिर अलीमा खान और इमरान खान की दोनों बहनें इमरान खान से मुलाकात करती हैं, फिर इत्तलात आती हैं कि ये शख्सियत इमरान खान से 1 घंटे की मुलाकात करती है अडयाला जेल में, जिसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकीं। आइंदा चंद दिनों में इसकी तफसीलात भी सामने आने का इम्कान है। इस पर हम ये मजदूर साफ़ी काम कर रहा है। एक ज़रिए से इसकी तस्दीक हो चुकी, दूसरे ज़रिए से तस्दीक होने के बाद इस मुलाकात की तफसीलात भी माजी की तरह जनाब सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान इमरान खान का बयान क्या पैगाम दे रहा है और फैसल वावड़ा की ये मुलाकातें क्यों कर और किस तनाजुर में हैं। आर्मी चीफ साहब की जानिब से क्योंकि ये कहा जाता है कि तर्जुमान ISPR पाक फ़ौज के तर्जुमान का जो बयान है डेफिनेटली वो पाक फ़ौज के साथ आर्मी चीफ़ के तर्जुमान है और वो जो कहते हैं ना कि जहां आर्मी चीफ़ देखते हैं वहीं पूरी फ़ौज देखा करती है, तो कुछ ऐसा ही है जो स्टेटमेंट फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद आई है सामने। उसमें एक बार फिर उसमें एक जुमला बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिसके अंदर ये कहा गया कि मुसल्लह फ़ौज जो तैनात की गई थी वो तो सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए थी। उससे पहले शहबाज शरीफ का बयान कि जनाब जो भी ऑपरेशन हुआ डी चौक में, इसमें सिपा सलार ने और DG ISI का पूरा तावन था, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। फिर इमरान खान की ये स्टेटमेंट के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाएंगे। फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि मेरा एजेंडा
عمران خان کی زندگی کو اہلیہ اور حواریوں سے بچانا ہے۔ یہ بات موصوف کر رہے ہیں جناب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے گفتگو کی، میڈیا سے ساتھ کھڑے تھے ان کے پاکستان جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ، اور بظاہر تو انہوں نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط اور 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تاہم فیصل واؤڈا نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات اور سیاست سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہر جماعت اور اسٹیک ہولڈر کے پاس جائیں گے، اور نفرت کی سیاست ختم کرنے میں بقول ان کے مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے۔ میں کسی مفاد میں ان کے پاس نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مخلصی دکھائی، میں ان کا مداح ہوں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے لیڈر رہ چکے ہیں، اور عمران خان کی زندگی کو ان کی اہلیہ اور حواریوں سے بچانا میرا ایجنڈا ہے۔ میں نے ان کے طرز سیاست سے مخالفت کی تھی، اب انہیں بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں ابھی بھی ان کی جان بچانے کے لیے اور انہیں سیاسی مصیبتوں سے بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ کامران مرتضیٰ نے اس موقع پر کہا کہ ہم تو میزبان ہیں، مہمانوں کی بات سنتے ہیں۔ فیصل واؤڈا سے بات ہوئی ہے، امید ہے بات آگے بڑھے گی۔ اب کیا بات ہوئی ہے فیصل واؤڈا سے، کیوں اچانک وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، کون سی بات آگے بڑھے گی، کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈول ڈالا گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو ایک میسج جو ہے وہ دیا جا چکا ہے کہ آپ ابھی تک کچھ بھی کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے، اور خاص طور پر اس ڈی چوک آپریشن کے بعد جو شہباز شریف صاحب کا بیان آیا اس کو لے کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ ناراضگی ہے، کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور خاص طور پر جو اس قسم کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں سیدھی فائرنگ کرنے کے حوالے سے، اور پھر وہ جو کنٹینر والی فوٹیج جس میں رینجر اہلکار کنٹینر پر نماز پڑھتے شخص کو نیچے پھینک رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اس کے بعد بیک فٹ پر گئی ہیں کچھ خفیہ قوتیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی راولپنڈی یاترا کی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ جناب مریم نواز کو بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ گھر جانے کے حوالے سے کہا گیا ہے، جس پر اس وقت بات چیت جاری ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گھر بھجوا دیا جائے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو فی الحال گھر نہ بھیجا جائے۔ ابتدائی سطح پر کچھ اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ گردش کرتی ہوئی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کا جو آج کا بیان ہے، آج کا جو پیغام ہے اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام، وہ انتہائی اہم ہے، لیکن یہ پیغام آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے یہی درخواست، یہی اطلاع، کیونکہ عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کی گئی ہے، وی پی این کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا ایپس بٹھا دی گئی ہیں، لیکن اگر آپ نے ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کر، عمران خان کا پیغام خود تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہونا ہے، اور عمران خان کا پیغام آگے پوری دنیا تک بھی پہنچانا ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور خاص طور پر اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجئے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر، تاکہ آپ کی قیمتی رائے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تک پہنچ سکے، بلکہ اے آئی کی وجہ سے آپ کے اس ویڈیو اور اس چینل کے جڑنے کی وجہ سے آپ تک اس سے ملتا جلتا کنٹینٹ جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہے آپ تک پہنچ سکے۔ تو کمنٹ کرنا بڑا ضروری۔ عمران خان کا پیغام، عمران خان نے کہا پشاور میں 13 دسمبر کو ایک عظیم الشان جلسہ، عظیم الشان اجتماع ہم کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے فیس بک پر عمران خان کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ ملک میں اس وقت ڈکٹیٹرشپ قائم کی جا چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں، پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔
عمران خان نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ عمران خان نے اپنے تازہ ترین پیغام میں نہ صرف جلسے کا اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے ایک 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جس میں عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر شامل ہیں۔ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ 2 نکات کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے علاوہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ شامل ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کسی صورت نہیں چھوڑ رہے، اور جب عمران خان 26 نومبر کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک بار پھر ساتھ میں وہ 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر چیزیں رکی ہوئی تھیں، پھنسی ہوئی تھیں۔ بار بار یہ کہا جا رہا تھا عمران خان کو خفیہ ہاتھوں کی جانب سے، مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے کہ آپ جناب 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں اور اس کے بعد ہم معاملات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور عمران خان نے کہا تھا معافی تو بڑے دور کی بات ہے، پہلے آپ یہ تو بات ثابت کریں نا کہ یہ کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا، ہمارے پاس تو ثبوت ہیں کہ کچھ اور ہی طاقتیں اس کے اندر ملوث تھیں۔ تو عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو اگلا اعلان بڑا ہی امپارٹنٹ ہے، جو یقیناً آگے چل کر پاکستان کی اس چنتخب حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا سیاسی سرپرائز ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ان 2 مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند دن پہلے حلیمہ خان صاحبہ کی جانب سے پاکستانی عوام کو یہ بتایا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے پاس ابھی آخری کارڈ باقی ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ اس کارڈ کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر پھر بڑی چمگوئیاں ہوئیں، بڑے ٹی وی رپورٹس بنی، بڑے لوگوں نے تجزیے کیے، تبصرے کیے کہ جناب آخر کار عمران خان کا آخری کارڈ کیا ہے۔ پھر حلیمہ خان کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ہم نے فی الحال عمران خان کو اپنا آخری پتہ شو کرنے سے روک دیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یہ عمران خان کا آخری کارڈ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ حامد رضا صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات فرما چکے کہ عمران خان کے پاس ایک نہیں کارڈ باقی، عمران خان کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس ابھی کئی کارڈ باقی ہیں اور ان میں سے ایک کارڈ جو ہے یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے، اور یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کے نتائج موجودہ چنتخب حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے مرحلے میں اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی، ان سے یہ اپیل کی جائے گی، انہیں یہ کہا جائے گا کہ ترسیلات زر جو وہ پاکستان بھجوایا کرتے ہیں اس کے اندر وہ ایک حد تک مناسب کمی لائیں، اور باقاعدہ طور پر اس تحریک کو جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، جس میں آگے چل کر مزید کئی دیگر چیزیں بھی شامل ہیں، وہ جو ہے وہ پاکستانی عوام سے کرنے کو کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ فوجی مصنوعات ہیں، عسکری ادارے کی جانب سے تیار کردہ یا عسکری ادارے کے جو بزنسز ہیں پاکستان کے اندر، ان کے بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے جو مہم شروع کی گئی ہے اس پر کچھ ایسے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بڑا شدید رد عمل دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف نے عسکری مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہاں سے حاصل شدہ جو منافع ہے وہ شہداء اور شہداء کی فیملی کو جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سرکاری سطح کے اوپر باقاعدہ آفیشیل کوئی موقف اس حوالے سے سامنے ابھی تک نہیں آیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہوں، ان کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا، کہا گیا پاکستانی عوام کو کہ جناب اس طرح سے اگر فورسز کی جانب سے بقول شہباز شریف کے اس طرح سے پاکستانی عوام پر سیدھی گولیاں برسائی جا سکتی ہیں، پاکستانی عوام کو اس طرح سے شہید کیا جا سکتا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ وہ رویہ روا رکھا جا سکتا ہے جو اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ ہے یا انڈین فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے رد عمل کے طور پر ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے جن کا جو ہے وہ ایسی مصنوعات کے جن کے متعلق
جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عسکری مصنوعات ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے خاص طور پر اس بیان کو لے کر جس میں موصوف نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ڈی چوک کے اندر اس میں نہ صرف پوری حمایت اور مدد حاصل تھی بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ساتھ مل کر یہ جو ہے وہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد یقینی طور پر اس قسم کی جب خبریں آئیں تو بڑی تعداد میں پاکستانی عوام کی جانب سے اس بائیکاٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ بھی کیا گیا، جس کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آئے کہ اس موقع پر آپ کو موجودہ چنتخب حکومت سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اسی دوران یہ عمران خان کو نئی ڈیل آفر کرنے کے حوالے سے اطلاعات بھی سامنے آ گئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔